अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। फवाद चौधरी की जो कल गिरफ्तारी हुई और जिस अंदाज में हुई, इसको वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और जो बाकी पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए दुरुस्त करार दिया। इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी जमात के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, तो इसका हवाला देकर उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आज PTI के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, वो हमारे साथ भी यही सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आज हमने देखा कि हुकूमती हलकों में से कई ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने फवाद चौधरी पर गद्दारी की दफात लगाने और उनके साथ जो सलूक किया गया, मुंह पर कपड़ा डालकर उनको अदालत में पेश किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गईं, इसकी मजम्मत की है, इसके ऊपर तनकीद की है। इसमें वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक साहब भी सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि सियासी बयानबाजी पर बगावत और गद्दारी के मुकदमे बनने का जो सिलसिला है यह बंद होना चाहिए। अगर कोई सियासतदान फ़ौज को बगावत पर उकसाए और फिर उनके खिलाफ उनके साथ मिलकर ये काम करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हो सकता है। इस तरह के मामलों पर नहीं होना चाहिए, जिसको उन्होंने महसी गुफ्तगू कहा। लेकिन दूसरे और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद ख़ान साहब, जो आपको पता है कि इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां अपना रहे थे, उस पर बड़ी सख्त इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे। उन्होंने भी ये यहाँ तक कहा फवाद चौधरी के जो अरेस्ट है उसके हवाले से कि मुंह पर कपड़ा डालकर उनको इस तरीके से नहीं लाना चाहिए था, आगे उन पर तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए और गिरफ्तारी भी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन साथ उन्होंने जो एक और मुतालबा कर दिया वो ये था कि इमरान खान और कासिम सूरी पर ज़रूर बगावत का मुकदमा बनना चाहिए था। आप सुनिए मुसद्दिक मलिक साहब ने और मलिक अहमद खान साहब ने क्या गुफ्तगू की ये हुकूमती हलकों के अंदर से। आज अगर किसी ने कानून शिकनी की है वो मैं भी हूं, वो मेरे दोस्त फवाद साहब भी हों। आप कानून के दायरे में कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई करें। मैं इसे मुनासिब नहीं समझता कि बगावत के मुकदमात जो हैं सियासतदानों के ऊपर किए जाएं। ये गैर मुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कंडेम करूंगा अगर किसी किस्म की कोई ब्रूटैलिटी होगी, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड सिट। कल उसके मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं लाना चाहिए था, उसको ओपनली कोर्ट में पेश करते। और फिर अब एक खुल्लम खुला तो मुसद्दिक साहब ने इसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन मलिक साहब ने एक तरफ जो है वो अपनी पोजीशन मेंटेन भी की। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की मौसर तरीन आवाज़ सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब, जो इस हवाले से अपनी एक पोजीशन साल से मेंटेन करते आ रहे हैं, उनकी एक प्रेस रिलीज़ भी आज जारी हुई। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी पर बगावत के तहत कायम जो मुकदमा है ये गैर ज़रूरी था। इस बात की तारीख गवाह है कि बगावत के मुकदमे सिर्फ सियासतदानों और शहरियों सिविलियंस के ऊपर दर्ज होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये मुकदमे की ये जो दफ़ा 124A है इसको सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब ने अपने बिल का हवाला देते हुए कहा कि उसको सेनेट से हमने मंजूर कराया था 124A की डिलीशन के हवाले से, ख़त्म करने के हवाले से, लेकिन वो कहते हैं कि दानिस्ता तौर पर कौमी असम्बली से उसको गायब कर दिया गया। तो मशवरा दिया रज़ा रब्बानी साहब ने हुकूमत को कि इस सेक्शन पर केसेस बनाने से एक तो इज्तनाब किया जाए और उनके बिल को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब तो मुख्तलिफ हवालों से तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनके अल्फाज भी बहुत अहम हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमें जेल में भेजा बगैर चार्जेस के, हमने उसको अपोज किया, लेकिन आज फवाद चौधरी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उसको हम भी उसकी मुखालफत करते हैं। तो ये अहम बातें हैं जो मुस्तफ़ा खोकर साहब समेत इन तमाम लोगों की तरफ से सामने आई। और माहिरीन कानून जो हैं उनका एक न्यूट्रल ओपिनियन भी होता है, तो वो ये कहते हैं कि ये 124A के इस्तेमाल को कई जो सिलसिला है इसको तशबीह देते हैं कि जो साल से हमारे यहाँ एक सिलसिला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का चलता आ रहा है सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, उसी के साथ को जोड़कर देखा जा रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और सवाल ये होगा कि क्या सियासी जमातों ने नहीं सीखा जो हुकूमत के अंदर इस वक्त विफाक में बैठी हुई हैं, और क्या इस सियासी इंतकाम को ही अब इस हुकूमत की पॉलिसी समझा जाए। इसके लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी फ़हद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब। बहुत से हवालों से आपसे बात करनी है, लेकिन ये जो गद्दारी की दफ़ात शामिल की गई इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। एक वो साबिक वज़ीर भी हैं फवाद साहब और आपके राइवल पार्टी के तर्जुमान भी हैं, तो ये ऐसा हुआ उनके साथ, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। देखिए साहब बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो है वो मुसद्दिक मलिक साहब का भी सुनवाया, उन्होंने क्या कहा, और मलिक अहमद खान साहब का भी सुनवाया, और मैं जो कुछ उन्होंने कहा है वो उसमें बड़ा वज़न है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ। ये जो जब से फवाद चौधरी साहब का अरेस्ट हुआ है, जिस तरीके से उसको फ्रेम किया जा रहा है उसमें बहुत हद तक कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन क्या है, देखिए इसके 3 पहलू हैं। पहला है कि उनके ऊपर दफात कौन सी लगाई गई, जिस पर भी अभी आपने भी जिक्र किया, जिस पर बहस हो रही है। दूसरा ये पहलू है कि जी उनको गिरफ्तार कैसे किया गया, कपड़ा डाला, रात को उठाया, ये वो जो प्रोसीजर था गिरफ्तारी का और लाने का। और तीसरा जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो बहस में नहीं आ रहा, वो है कि गिरफ्तार क्यों किया गया। ये क्यों का जो लफ्ज है
اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. دیکھیے میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جی سیاسی انتقام ہے. سب سے یہ اسے کہتے ہیں لیزی فریمنگ. آپ نے اگر کسی معاملے کی گہرائی میں نہیں جانا تو آپ نے ایک برش سے ساروں کو پینٹ کر دینا ہے. کیوں جی سیاستدان گرفتار ہوا نا تو سیاسی گرفتاری ہوگی, اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے گرفتار کر لیا. نو, پوائنٹ کیا دیکھیے, پوائنٹ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پی ٹی آئی نے فواد چودھری صاحب نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے, اور وہ ریڈ لائن یہ کراس کی ہے, وہ انہوں نے ریڈ لائن سیاسی ریڈ لائن نہیں ہے, نہ وہ ان کے اپنے لیڈر کی ریڈ لائن ہے, نہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ریڈ لائن ہے, وہ پاکستان کے معاشرے کی ریڈ لائن ہے. انہوں نے خاندانوں کو ٹارگٹ کیا ہے, خاندانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ سیاسی لیڈر دوسرے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ سے تو میں نمٹوں گا, دھمکی میں آپ ان ادر ورڈز دیکھیں نا, وہ دھمکی وہی ہے نا, دھمکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن یہ غداری ہے. الیکشن کمیشن کو جذبات میں آ کے دھمکی دینا, کیا یہ غداری ہے؟ میں نے 3 پہلو بتایا نا. غداری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آ رہا ہے کہ ان پہ دفعات کون سی لگی ہیں. میں تو پہلے اس پہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل ایشو ہے کہ انہیں گرفتار کیوں کیا, اصل جو جرم فواد چودھری صاحب نے میرے دانش میں کیا ہے, انہوں نے وہ پاکستان کے معاشرے کی کلچرل ریڈ لائن کراس کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پنجاب کی بیوروکریسی کو اس سے بھی زیادہ سخت دھمکی دی تھی کہ آپ کے بچے بھی میں دیکھ تو لیں گے ابھی کہ اس ہم کی آپ بات کے کر رہا ساتھ ہوں کیا جو موضوع کریں ہے, گے. اس میں فواد چودھری صاحب کا یہ جو ایلیمنٹ ہے اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھے یہ کیا ہوتا ہے. صفا صاحب مجھے اجازت دیجیے گا صرف ایک چیز کہنے کی, اگر اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھ کے الیکشن کمیشن نے کارروائی کی ہوتی اور دفعہ 124A نہ لگا دی ہوتی ان کے اوپر, تو پھر تو یہی بحث ہو رہی ہوتی اس وقت کہ فواد صاحب نے کیا کیا. کل حیدر وحید صاحب ہمارے پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اس طریقے سے ہتھکڑی بھی لگتی, سب کے سامنے گرفتار کر کے لے کے جاتے, تو اسی پہ ڈیبیٹ ہوتی. لیکن مریم صاحبہ انڈورس کر رہی ہے غداری کے مقدمے کو. مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ پوائنٹ کون سی دفعات لگی اور کیسے اریسٹ کیا, میں اس پہ آتا ہوں, یہ الگ ہے. لیکن میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل جو ایشو ہے, دیکھیے یہ کوئی, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. جب عمران خان صاحب یا فواد چودھری صاحب جن کی آواز میں وزن ہے, جب وہ ایسی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب افسا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی بات سن رہا ہے, جو کہ ان کے تمام لاکھوں کی تعداد میں سپورٹر سن رہے ہیں, ان کو میسج کیا مل رہا ہے؟ ان کو میسج مل رہا ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز کو ٹارگٹ کرو. یہ میسج مل رہا ہے. کیا وہ ٹارگٹ ماضی میں ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے. کیسے ہوتے ہیں؟ آپ باہر جائیں گے, آپ کے اوپر وہ نعرے کسیں گے, آپ کی فیملی, آپ کے سپاؤزز, آپ کے بچے, آپ فیئر گیم. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو الیکشن کمیشن کے لوگوں کے بچے اسکول میں ملے, انہیں بلی کریں. دیکھیے اب سر, یہ دس از ویری امپورٹنٹ کرنے کے لیے آپ ان کو وکٹم کیسے بنا سکتے ہیں؟ آج ہیڈ لائن, آج کی ہیڈ, اور فواز صاحب آپ اس معاملے کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, آج کی ڈان کی ہیڈ لائن ہے کہ فواد پکڈ اپ ان اٹیمپٹ ٹو سائلنس پی ٹی آئی ماؤتھ پیس. تو اس کو وہ نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ باضابطہ دھمکی دی جس کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی, لیکن صرف جو دفعات لگائی گئی. اور آپ سے سوال یہ نہیں, دفعات کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مقدمہ ہم نے نہیں کروایا, لیکن اس کو انڈورس کیا, یہ حکومت نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم انڈورس کریں گے جو ان کے اوپر مقدمہ بنا؟ میں ان ساری باتوں کا جواب دوں گا جب پہلے مجھے پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز اور میرے تمام میڈیا کے ساتھی یہ کہیں گے کہ فواد چودھری نے فیملیز کو دھمکیاں دے کر وہ معاشرے کی ریڈ لائن کراس کی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پہلے یہ اسٹیبلش ہوگا. اگر لوگ یہ اسٹیبلش نہیں کر رہے, اگر اس میں وہ انگریزی میں ایک ٹرم ہوتا ہے واٹ اباؤٹری, نہیں لیکن دیکھیں انہوں نے بھی تو کیا تھا. نہیں, انہوں نے جو کیا تھا بات کی بات ہے. کیا فواد چودھری صاحب نے پاکستانی معاشرے کی کلچرل ریڈ لائن کراس کی ہے, ہاں یا نہیں؟ پہلے یہ اسٹیبلش ہوگا. اگر جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا, سب کہیں, آج کہیں نا عمران خان کہے ہاں نہیں کریں, تو وہ اسٹیبلش کیسے ہوگا فواز صاحب؟ کیونکہ اعتراف کریں لوگ. دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے اندر اگر اخلاقی جرت ہو اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں اگر اخلاقی جرت ہو تو وہ یہ کہیں کہ غلط ہوا, کیونکہ ان کی فیملیز نہیں ہیں. ان کی فیملیز نہیں ہیں, ہم سب کی فیملیز ہیں. ایک ریڈ لائن ہے, وہ ریڈ لائن ہے پاکستان کے کلچر کی, ہمارے دین کی, کہ فیملیز کو آپ نے اپنے جھگڑوں میں نہیں گھسیٹنا. یہ ریڈ لائن فواد چودھری صاحب نے کراس کی ہے اور ان کی جماعت اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے. پہلی چیز ہے یہ کانڈمنیشن, نمبر 1. اب آ جائیں آپ کی دوسری چیزوں پہ. کون سی دفعات لگنے چاہیے تھے؟ آرگیو ہو سکتا ہے. غداری کا لگنا چاہیے تھا. میں قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میرے لیے وہ ایشو بھی نہیں ہے. میرے لیے ایشو کیا ہے؟ میرے لیے ایشو یہ ہے کہ جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے
What can we do ताकि कोई आज के बाद वो रेड लाइन क्रॉस? रेड लाइंस बहुत सारी साहब आप जानते हैं कि बना दी जाती हैं। ये जो साबिका हुकूमत थी बहुत सारी रेड लाइंस उन्होंने भी बनाई हुई थी। निहाल हाशमी साहब अंदर गए, मियां जावेद साहब के ऊपर मुकदमा गद्दारी का बना, वो उन्होंने उसको रेड लाइन बनाया हुआ था। तो बज़ाहिर अब यही नजर आ रहा है कि अब आप लोगों ने जो रेड लाइंस बनाई हुई हैं जिसमें एक बयानिया ये शुरू कर दिया गया है कि जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई बहुत अच्छी बात है, इनके साथ भी होनी चाहिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है वजीर इत्तलात की, और तमाम जो पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। तो अब ये पॉलिसी इसको समझा जाए? मेरे लिए जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहैसियत पाकिस्तानी, मैं पहले पाकिस्तानी हूं, हम सब की शनाख्त पहले पाकिस्तानी है। इसलिए अगर कोई रेड लाइन है तो वो है जो पाकिस्तान के हर शख्स को अफेक्ट करती है। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स फॉर अ सेकंड, थिंक अबाउट इट एज अ पाकिस्तानी। क्या हम ये जो है ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हमारे झगड़े जो सियासी झगड़े हैं, चाहे वो नजरियाती झगड़े हों चाहे वो सियासी झगड़े हों, और वो चलते रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये रेड लाइन जब तक आप उसको क्लियरली नहीं कहेंगे, एवरीबडी, मैं कहता हूं आज हम पीटीआई की बात कर रहे हैं, हर सियासी जमात को कहना पड़ेगा कि ये रेड लाइन हमने क्रॉस नहीं करनी। अगर कोई करेगा तो ही और शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये जब तक ये सेट नहीं होगा अफसा, तो हम उसको साइड पे रख के और हम दूसरी छोटी चीजों पे चले जाएंगे। लेकिन दूसरी चीजों की तरफ कैसे जा सकते हैं आप? इस वक्त एक बहस, इमरान खान आए रोज आके कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे माइनस कर दिया जाएगा, सियासत से एलिमिनेट किया जाएगा, और उसको समहाउ जो बातें हुकूमती हलकों की तरफ से की जाती हैं उससे बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि आपको नजर नहीं आएंगे। इमरान खान साहब, आपने पार्लियामान के अंदर उनका आने का रास्ता बंद कर दिया। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में ही बैठ के आपने कहा कि उनको दावत देते हैं वो वापस पार्लियामेंट आए। अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो वापस आए। केयर टेकर जो लगा दिया गया उसके ऊपर एतराजात है। मलिक साहब ने भी कहा कि हमने एक नाम तो हमने भी दुरुस्त नहीं दिया था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बन गए, उसके ऊपर उनके एतराजात हैं। ओवरऑल पीटीआई हर हवाले से जब हम उनसे सवाल करते हैं वो कहते हैं हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, और मकसद इमरान खान को एलिमिनेट करने का मकसद है ये इस वक्त पीटीआई को पाकिस्तान की अवाम दीवार के साथ लगा रही है। और उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी सियासत है, जिसमें नफरत है, जिसमें माशरे में दरारें डालना है, जिसमें जो है वो स्याह और सफेद को बनाकर पेश करना की जिहाद है, वो आस्ता आस्ता एक्सपोज होती जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एट अ मोर ऑपरेशनल लेवल, खान साहब ने जो सियासी फैसला किया वो गलत किया। जो फैसला किया पिछले 7-8 महीने में अगर आप देख लें, पार्लियामेंट से निकलना गलत फैसला, इलेक्शन कमीशन से भिड़ना गलत फैसला, आर्मी चीफ और फौज को गालम गलोच करना गलत फैसला, असेंबलियों से को डिसॉल्व करना गलत फैसला। हर फैसला किया है, गलत किया है, फिर उसका अजाला करने की कोशिश की है, और जब वो अजाला नहीं हुआ तो उसका कहा जाता है मैं दीवार के साथ। लेकिन फिर हुकूमत का भी ये गलत फैसला नहीं है कि जब यहाँ से आप लोग एक विन विन सिचुएशन में है, दोनों सूबाई हुकूमतें, खान साहब ने खुद तहलील कर दी, पार्लियामान वापस आने का रास्ता उन्होंने पहले ही नहीं छोड़ा था, आप पे डिपेंड करता था, ठीक है, स्पीकर साहब ने अपने कार्ड्स खेले, अखलाकियात को, तमाम जो सियासी रूल्स हैं उनको एक तरफ रखते हुए भी अगर हम बात करें, लेकिन अब आप लोग इकोनॉमिकली मामलात हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आज अपने रिकॉर्ड हाई के ऊपर डॉलर की प्राइस पहुंच चुकी है। डार साहब और मिफ्ता साहब के दरमियान जो मामलात चलते रहे वो सबके सामने एक्सपोज, पार्टी के अंदर से इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। इसके अलावा अब आपके ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रेडिटर्स का जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगा था वो भी आप लोग टाइटल हासिल करना चाह रहे हैं। आज पीएफयूजे की तरफ की कॉल पे पूरे मुल्क में सहाफियों के एहतजाज हो रहे हैं, और फिर सियासी इंतकाम, ये एक सियासी पॉलिसी है। फाज साहब आप यहाँ पे माने ना माने, लेकिन तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि हुकूमत इस बात को एंडोर्स कर रही है कि जो भी होता रहे हम इसके ऊपर कोई प्रिंसिपल बात नहीं करेंगे। तभी बीच में से और लोग कहने लगे, तो यहाँ पे आप लोग नुकसान नहीं कर रहे। कल को आप लोग सहाफियों के साथ भी खड़े नहीं हो सकेंगे, और सियासी इंतकाम के खिलाफ जो बेसिकली जिसके विक्टिम रही नून लीग खास तौर पे। आपने एक सांस में को 8 सवाल पूछ लिए, मैं कोशिश करता हूँ बारी एक का जवाब दूं। लेकिन देखिए, ये इस तरह की जो है वो अलकाबात देना को मुश्किल नहीं है कि जी आप सहाफ़ी दुश्मन है, आप फलाना दुश्मन है, वो तो हर हुकूमत होता है। लेकिन हमें अगेन स्पेसिफिकली देखना पड़ता है कि क्या इशू है, और उस इशू की अपनी डायनामिक्स क्या है। और अगेन बिकॉज आई स्पेंड सो मच टाइम इन जर्नलिज्म, तो वो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि आपने थोड़ा सा गहराई में जाना होता है, आप रैंडमली नहीं बात कर सकते। तो देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि जी आप जो है वो सियासी इंतकाम ले रहे हैं, ये एक सियासी नारा तो हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि अभी तक जो कुछ हुआ है, जिस चीज पे कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, उसमें कहां गड़बड़ हुई? आप केयर टेकर की बात कर लें, सबसे ज्यादा अभी आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, तूफान बदतमीजी खड़ा हुआ है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। मुझे बताएं प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली
جو لیٹ ڈاؤن پروسیس ہے وہ فالو ہوا ہے. اگر اس سے پہلے پی ٹی آئی اتفاق رائے کر لیتی تو کوئی بندہ اور آ جاتا. الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا. اب الیکشن کمیشن کے جو کانسٹیٹیوشنل اس کو جو پاور ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے پی ٹی آئی سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے. وہ ثواب دید ہے. انہوں نے دیکھیں اب سر جب بھی کسی ایک شخص کی سلیکشن ہوتی ہے سبجیکٹو ہوتی ہے, بٹ جس آئین جس کو ایک اختیار دیتا ہے پھر وہ جو اختیار استعمال کرتا ہے پھر وہ اس کا حق ہے وہ کرنا. اس کے بعد تو میرے خیال میں پی ٹی آئی ایک سیاسی وکٹم بننے کی تو کوشش کر سکتی ہے, لیکن اس کو بنانے میں آپ لوگ بھی تو کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا پروسیس تو بالکل ٹھیک فالو ہوا ہے. محسن نقوی صاحب کی میرے خیال میں عاطف صاحب محسن نقوی صاحب نے کچھ تبدیلیاں کی جو سی سی پی او کو وہ لے کے آئے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ 25 تاریخ کو ہمارے لوگوں کے اوپر جو ڈنڈے برسائے گئے احتجاج کے اوپر اس کے اندر وہ شامل تھے ان کے. تو جو اس کے بعد معاملات ہو رہے ہیں وہ تو ان کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور کوشش, اور یہ ہمارے ملک میں ہسٹری بھی رہی ہے جن کے معاملات درست ہوتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق تمام معاملات. فاضل صاحب میں جاننا چاہوں گی کہ جب الیکشن کمشنر کے اوپر اتنی تنقید ہے تو کیا سوچا جا سکتا ہے کہ آئندہ کے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کسی طور پہ عمران خان اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دیا جائے اس نوعیت کی کوئی بات چیت؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, لیکن اس میں پھر سے واپس ریورٹ کروں گا وہی چیز کہ پہلے تھوڑا سا معاملے کی گہرائی میں جاتے ہیں. الیکشن کمیشن پہ پی ٹی آئی کو کیوں اعتراض ہے, وائی؟ اور اس کو اگر آپ وہ جو اس چھلکوں کو آپ اتارنا شروع کریں نا تو نیچے پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ ڈسکا. یہ معاملہ شروع ہوتا ہے ڈسکا سے. لوگ بھول جاتے ہیں, اور میں آپ کی پروگرام میں بیٹھ کے لوگوں کی یاد دہانی کراتا ہوں. ڈسکا میں کیا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی, پنجاب ڈسکا میں بائی الیکشن ہوا, اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے تحت لوگ آئے, پورا عملہ اٹھا کے لے گئے الیکشن کا, دھاندلی ہوئی, الیکشن کمیشن نے انکوائری کی, وہ ثابت ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے, پھر سے الیکشن ہوا, پی ٹی آئی ہار گئی. پی ٹی آئی کا جو سارا کیس ہے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ وہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈسکا میں ہمیں دھاندلی کرنے کیوں نہیں دی. دیکھیں نا یہاں سے بات شروع ہوتی. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے, وہ جو مشینیں لگوا رہے تھے یہ, اور اس کے بعد تھا وہ سینٹ کی الیکشنز کا. اب سا ہر چیز میں اگر الیکشن کمیشن اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کر رہا ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگتا تو الیکشن کمیشن خراب ہو گیا. میں تو مکمل طور پر اس بات کو رد کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف کو زیادہ. تو پھر راستہ کیا رہ جائے گا ان کی, کیونکہ آج بھی صدر مملکت کی گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری انتخابات میں سے فوری کا لفظ بھی نکالنے کو تیار ہیں, آپ بیٹھ کے بات کرنے کے اوپر آئیں. اس سے بظاہر ہماری ایزمپشن یہ ہے کہ شاید خان صاحب آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے. تو اس کے لیے کوئی راستہ اب نکالا جائے گا کیونکہ اب تمام راستے بند کر دیے گئے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے راستے سارے کھلے ہیں. الیکشن جو آپ کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹس آ چکی ہیں اور الیکشن کمیشن اس کی اپنی تیاری کر رہا ہے, سب کچھ کوئی کسی نے لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی. تاریخ دیکھیں نا, آج جب وہ الیکشن کمیشن نے جب اس کو سجیسٹ کر دیا ہے اب گورنر نے وہ تاریخ دے دینی ہے, آج نہیں تو کل دے دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس الیکشن کمیشنر کے تحت میں نے الیکشن نہیں لڑنا, یہ تو یہ کہنا ہے کہ جی کل کو وہ کہیں گے کہ جی کیونکہ وہ فلانا شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پاکستان تحریک انصاف کی خواہشات پہ خبر نہیں بن سکتی. They have to follow the system in which they are operating. سیدھی بات ہے. خان صاحب کا یہ خدشہ کتنا درست ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے؟ دیکھیے میرے پاس تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس ٹائم. لیکن یہ جب فواز صاحب کو گرفتاری کے لیے پہنچے تو رات کو تو یہ رومرز تھے اور کافی حد تک یہ بات تنزیہ طور پہ کہی جا رہی ہے کہ شاید خان صاحب اگلے انتخاب میں ہوں گے بھی. اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں, میں واپس ویسے یہ درست ہوگا اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے, آپ لوگ مینیج کر لیں گے اس کا جو دیکھیں پہلی چیز تو یہ تو اسمپشن ہے کہ ہوگی, مجھے نہیں پتا ہوگی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس دن ریومر تھا, ریومر کس نے اڑایا تھا؟ پی ٹی آئی نے خود اڑایا. پی ٹی آئی کی طرف سے. سو اگین آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جو معاملات ہیں وہ کدھر سے کس طریقے سے آرکسٹریٹ ہو رہے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کون کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. تو یو نو وین یو اسٹارٹ کنیکٹنگ ڈاٹس تو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی نے خود شور مچانا اور پھر کہنا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. اب ایک اور چیز ہے جس پہ آج ریلیونٹ ہے, آج کے لیے احتجاج ہو رہا ہے ملک بھر میں پی ایف یو جے کی طرف سے پیکا ترامیم کے بارے میں. آپ ہمارے ساتھ شامل تھے, تب تو ہمارے کالیگ تھے صحافت کے اعتبار سے, لیکن اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی صحافیوں کے ساتھ پیکا کا قانون جو پی ٹی آئی نے اس کے اندر ترامیم کی تھی اس کے حوالے سے احتجاج میں شامل رہے. اور میں آپ سے کئی دفعہ یہ سوال پوچھ رہی ہوتی ہوں, آج آپ لوگوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے تو کیوں اس وقت آج بھی صحافت خطرے میں؟ پیکا لاز میں جب وہ اوریجنلی بنے تھے تو اس میں بہت سارا جھول تھا اور اس کے اوپر پھر وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا, پھر اسٹیک ہولڈرز بہت سارے جو ہیں وہ کورٹ بھی گئے, اس کے بعد اس میں بہت ساری معاملات بھی ہوئے. میں اس میں بالکل فرملی بلیو کرتا ہوں آپ سے کہ
جو بھی لاز بننے ہیں اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت بہت زیادہ ابھی کیوں نہیں اور وہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے, ابھی کوئی فائنل تو نہیں ہوا, ابھی تو وہ چیزیں چل رہی ہیں, ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے, وہ مشاورت ہوگی, اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج جو صحافی احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو مشاورت میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ لاز, جو ان لاز کو جس طریقے سے آگے پروسیس کیا جا رہا ہے اس میں اس سے پہلے کہ وہ فائنل ہوں اس میں سٹیک ہولڈرز کی مشاورت مسٹ ہے, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کب ہوگی, کس کے ساتھ ہوگی, یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن سٹیک ہولڈر اس میں کون ہے؟ اس میں میڈیا ہے. تو ظاہر بات ہے ان سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد ہی یہ چیزیں فائنل ہوں. دیکھتے ہیں ہم کہ فائنل ہونے سے پہلے مشاورت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہوتا ہے. یعنی بہت بہت شکریہ فاض صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, فاض صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب بریک کے بعد بس آئیں گے تو پی ٹی آئی کا موقف معلوم کریں گے. اس کے لیے سید علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے حکومت کا موقف آپ نے سن لیا ہے. اب ہم دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیوں کے جو نتیجے ہیں اور اس کے بارے میں اتحادیوں کی جو رائے آج سامنے آئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. پہلے امپورٹنٹ تھا, آج صدر مملکت عارف الوی جو کل لاہور گئے تھے, ان کی طرف نظریں تھیں کہ ان کی کیا بات چیت ہوگی, وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ان کی گورنر پنجاب سے ایک ملاقات ہوئی جس کا بھی ہم نے پہلے ذکر بھی کیا ہے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انہوں نے بات چیت کی ہے صدر مملکت نے, اس سے اشارتاً ایک تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب اب بات کرنے کے لیے تیار ہیں, الیکشن کے حوالے سے اپنی شرائط کو بھی تھوڑا نرم کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ صدر عارف الوی نے یہ کہا کہ گورنر پنجاب سے میں نے یہ کہا کہ فوری الیکشن کا جو ہمارا مطالبہ تھا اس سے لفظ فوری ہم نکال کر بھی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کے مطابق گورنر اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے. تو اس سے ایک ہم جو اندازہ اس وقت لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بات کرنا چاہ رہی ہے, حکومت ایک قدم پیچھے جانا چاہ رہی ہے. پھر آج سابق وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کے اہم ترین اتحادی پرویز الہی صاحب کی گفتگو تو آپ نے سن لی ہوگی, جنہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور بارہا یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ اسمبلیاں مت توڑیں, لیکن میری ایک بات بھی نہیں مانی گئی. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5.5 ماہ میں 5 سال کا کام کیا, میں کہہ کر تھک گیا کہ ابھی ہمیں کام کرنے دیں, 1 سال اور کام کرتے ہیں, اسمبلی بھی ہمارے پاس رہنی چاہیے, لیکن بات نہیں سنی گئی. تو یہ جو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے قریب کچھ 4-5 لوگ ہیں وہ پارٹی کی جڑ کاٹ رہے ہیں, اور یہ جو قریبی لوگ ہیں عمران خان صاحب کے, ان میں سے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے, نام تو انہوں نے نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک پکڑا گیا, اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو معاملات تھوڑے زیادہ بہتر رہتے. تو اس سے بظاہر ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے. آپ پرویز الہی صاحب کی گفتگو خود ہی سنیے, پھر اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اس سے کیا کیا پیغام نکلتا ہے ان کی اس بات چیت سے. میں کہہ کے تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے دیں, 1 سال اور لگ جاتا نا, ایسے تو انہوں نے کپڑے بھی نظر نہیں چھڑانے نون لیگ دے. لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا وہ سروں لے گئے ساری پارٹی, اور 3-4 بندوں کی وجہ سے. ایک تو بیچارہ مینوں بڑا افسوس ہے, کدی پہلے پھڑیا جاتا تے اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی. یہ بات پہلے فیصل واوڈا صاحب بھی کہہ چکے ہیں. پارٹی سے ناراض ہونے والے باقی لوگ بھی کئی بار یہ بات کہتے ہیں, کہیں آف دا ریکارڈ کبھی آن دا ریکارڈ, کہ خان صاحب کے اراؤنڈ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں. تو ہم پروگرام کے اندر یہ بات کریں گے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ ان کی اپنی تمام جو سیاسی پالیسی تھی وہ ناقص رہی, اور اس کا خود پرویز الہی صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے, اس کو کسی اور کے اوپر ڈالنے کی ان کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما تحریک انصاف علی زیدی صاحب. بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کے وقت کے لیے. میں جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کی پارٹی کا کہ دھمکیاں دی جائیں افسران کو, جس طرح کہ فواد صاحب نے جو بیان دیا, اب اس کے اوپر جو, اور پھر عمران خان صاحب نے آ کے دفاع بھی کیا ان کے بیان کا. غداری کی دفعات کے اوپر تو ہر طرف سے سوال اٹھ رہا ہے. ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ بھی اسی حوالے سے تھا, اور ہم نے حکومت سے بھی اس پہ جواب طلبی کی کہ وہ کیسے اس کو انڈورس کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس وقت انتشار کی سیاست کرنے کا, جس کا سلسلہ ایک قرار دیا جا رہا ہے فواد صاحب کا, الیکشن کمیشن کے افسران اور ان کے خاندانوں کو نتائج کی دھمکی دینا. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں اتنی ویک تو سٹیٹ نہیں ہوتی نا, کہ پہلی بات ہے کہ فواد چودھری کے ساتھ جو ہوا, جس طرح وہ منہ پہ کپڑا ڈال کے, وی مسٹ کنڈیم اٹ. یہ ہم ایک بالکل ہی بنانا ریپبلک بن گئے, پولیس اسٹیٹ بن گئے. جو اس ملک میں سیکرٹریز کو, ججز کو, جوڈیشری کو, اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو, چیف سیکرٹریز کو, پولیس والوں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, ان کو تو انٹیریئر منسٹر بنا دیا. ہو کیا رہا ہے, یہ پک اینڈ چوز جو ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے. یعنی کہ ایک طرف آپ ریوارڈ کر دیں اور ان کو جو مرضی کر کے وہ بن جائیں, اور دوسری طرف آپ فواد کو اور یہ سیڈیشن چارجز لگا لیں. تو ایبسولوٹ ربش ان مائی اوپینین. جہاں تک آپ نے بات کی کہ انتشار کی پالیٹکس,
ہم اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں اس میں انتشار کدھر ہے؟ اس ملک کا حال کیا ہو گیا؟ آج 255 آفیشلی کر دیا ڈالر. ہر چیز میں تباہی ہے کومل. مجھے ایک چیز بتا دیں جو ٹھیک ہو رہی ہے. ہم الیکشن مانگ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں میں اسپیسیفکلی اس بارے میں, یہ جو فواد صاحب والا معاملہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھمکیاں دیتے تھے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا, تو آپ ان کے دھمکی دینے والا جو انداز تھا اس کے نقشے قدم پر ہی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب سے حکومت گئی ہے. فواد صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا آپ کے پرسنل پوائنٹ آف ویو کے مطابق کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے الیکشن کمیشن کے افسران. دیکھیں, میں پرسنل پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا. میں یہاں اگر بیٹھا ہوں تو آئی ریپرزینٹ اے پولیٹیکل پارٹی, اور میں جو نیریٹو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ میرا پولیٹیکل نیریٹو ہوگا, اور آپ نے مجھے بلایا بھی ہوگا ایز اے پریزیڈنٹ آف اے پروونس آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, سب سے بڑی سیاسی جماعت کے پریزیڈنٹ کے طور پہ, ایک آفس بیرر کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں. تو پرسنل پوائنٹس آف ویو جو ہوتے ہیں وہ پرسنلی دیے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر. ہاں, پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو جو میں یہ بائی دا وے میں نے بات اس لیے کی ہے کہ ہماری جماعت سے بھی لوگ جا کے کہتے ہیں نا ہماری پرسنل پوائنٹ آف ویو, یہ پرسنل پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو آپ نے وہ کروا کے ایف آئی آر کٹوا کے ڈرا دھمکا کے آپ ہمیں اتنی دیوار سے پش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی طرف سے ریاکشن آ رہا ہے, لیکن وہ وربل ریاکشن ہے, وہ کوئی فزیکل ریاکشن نہیں ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ اس سے پہلے وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جسٹس جو قانون کی چھڑی ہے نا, دا یارڈ سٹک, وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کو پنش کریں اور ایک کو ریوارڈ کریں آن این ایکٹ, یعنی کہ ایک ایکٹ جو دونوں نے کمٹ کیا پہ. سو اگر فواد نے کیا بولا, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئیں گے قانون کے تحت ہم جو کارروائی کر سکتے ہیں ہم کریں گے. وہ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر بھی انہوں نے لگا دیا تھا, اور عمران خان سے جا کے معافی بھی مانگی. ریاکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے زیدی صاحب ایسے بیانات دیے جاتے ہیں کہ جس میں پبلک سینٹیمنٹ کو کم کیا جائے اور ریاکشن کو کنٹرول کیا جائے. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے خاندانوں کو بھی دیکھ لیں گے, جس سے مراد ہر طرح کی لی جاتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی لوگ جواب طلبی کریں. جو الیکشن کمیشن کے افسران ہیں وہ نتائج کی دھمکی خاندان کو کیا, الیکشن کمیشن کے افسران کے خاندان کو کیا نتائج بھگتنے ہیں. اگر کوئی زیادتی کرے گا اس پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کل عدالت میں فواد چوہدری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ میں جو لفظ بولتا ہوں وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے. صرف یہ اس کے اوپر میرا یہی ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ جو کل وہ دھمکی دے رہے تھے یہ بھی پارٹی پالیسی کے تحت ان کی طرف سے دی گئی, یا کہیں نہ کہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آج پارٹی کے اندر کہ تھوڑی زیادہ جذبات میں وہ بات کہہ گئے, اور ماضی میں یہ ہو چکا ہے. نہال صاحب بھی جذبات میں ایک بات کہہ گئے تھے, میاں جاوید لطیف صاحب پہ آپ کی حکومت کے دوران غداری کا مقدمہ ہوا, وہ کہتے ہیں میں بھی جذبات میں کہہ گیا تھا بات. خان صاحب نے جلسے میں ایک بات کی تھی جس کے اوپر وہ کورٹ میں جا کے انہوں نے, وہ جو جج صاحبہ تھیں جو انہوں نے, مطلب ان کا بھی یہ تھا کہ ہم قانون کے دائرے میں جو بھی اویلیبل ہے وہ کریں گے, لیکن وہ کیونکہ پرسنل ہو گیا ان پہ کنٹیمپٹ لگی, وہ کورٹ میں جا کے انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگ لی. میں سمجھتا ہوں اگر فواد نے بھی بات یہ کی ہے, اگر وہ کورٹ میں یہ کہے گا کہ میں قانون کے دائرے میں جو کچھ بھی الیکشن کمیشن کے یا کسی بھی آفیسر کے خلاف جو مرضی قانون الاؤ کرتا ہے وہ کرنا چاہوں تو وہ کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی خاندان کے اوپر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کسی کے خاندان پہ کسی کے بھی, میرے آپ کے کسی پہ نہیں آنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے 2 بچے ہیں, بیٹی میری ہو گئی ہے وہ 16-17 سال کی, تو اس کے پاس موبائل فون اور سارے وہ چیزیں, تو وہ جو اس کو خاندان کی سننی پڑتی ہے ہمارے اوپر, جو پریشر آتا ہے یہ پالیٹکس میں, پبلک سروس میں, وہ ہمیں ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پریشر ان کو لینا پڑے گا, یا میں باہر بھیج دوں ان کو, لیکن وہ ابھی بھی یہیں ہیں, وہ یہیں رہنا چاہتے ہیں, وہ ایز اے یونٹ فیملی ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں, اور وہ پریشر ساتھ لے رہے ہیں. لیکن ہمارے خاندانوں کے اوپر بھی بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں. ہمارے بچے شہر کراچی, میری بات پلیز لاسٹ 5 سیکنڈز, ہمارے بچے اس شہر کراچی میں کیونکہ ہم ایک پبلک فگر بن گئے, اسکول جاتے ہوئے ڈرتے ہیں پولیس یا اپنا کوئی سیکیورٹی گارڈ کے بغیر. بالکل خاندان پہ تو ہمارے بھی اٹیک کروا رہے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے زئی صاحب, لیکن دونوں طرف سے اس قسم کے الزامات لگتے ہیں کہ اس پرسنلائز قسم کی جو تنقید ہے, ایک طرف سے کہا جاتا ہے اس کی بنیادی آپ لوگوں نے رکھی, لیکن آپ کا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پر قانون میں ہاتھ لینے کا, قانون کو ہاتھ میں لینے کا بھی الزام لگا, اور آپ کی آج ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جو سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے دوران, اگر اس پہ آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو میں آپ کی فٹنس جو ہے وہ کافی اسٹیبلش ہوئی,
وہاں پر. لیکن اس کے علاوہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ بھی ہے کیونکہ اس دن جو احتجاج ہوا اس میں دونوں طرف سے جو حکومت سندھ پولیس کی طرف سے بھی پھر رد عمل دیکھنے میں آیا. ہوا کیا تھا اس دن جب آپ وہاں سے پھلانگ کر نکل رہے تھے ڈی آر او آفس ڈی سی آفس کے باہر سے؟ دیکھیے کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ کو میری فٹنس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ ابھی تک آئی کین اسٹل کلائمب. میں دیوار چڑھ بھی سکتا ہوں اتر بھی سکتا ہوں. ہم اس کو فٹنس کہہ رہے ہیں, کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ زیدی صاحب بھاگ رہے تھے. یہ اس پہ بھی میں آپ کو میں آپ سے میں اسکیپ کیا ہے میں نے وہاں سے. اس میں کوئی غلط چھپنے کی بات نہیں ہے. اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں ہم وہاں گئے تھے. میں 3 دن سے ہمارے وہاں کینڈیڈیٹس ایم پی ایز ورکرز ڈی سی آفس کے باہر کماڑی کے بیٹھے ہوئے رزلٹ مانگ رہے ہیں اور ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں فارم 11 ہیں جس میں وہ جیتے ہوئے. وہ 3 دن سے رزلٹ نہیں دے رہا. میں جب واپس آیا 1 دن کے لیے میں لاہور گیا تھا. جب میں واپس آیا میں نے صبح پریس کانفرنس کی. پھر میں گیا ان سے ملنے. جب میں ملنے گیا تو آپ کے میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ علی بھائی پریس سے بات کر لیں پلیز. میں پریس سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا فرش کے اوپر. جب پریس وہاں لگ رہی تھی پہلے سے پلان کر کے زرداری مافیا والوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. میڈیا کے کیمرہ مین کے سر پھٹ گئے. جب سر پھٹ گئے 2-3 میڈیا کیمرہ مین کے اور ایک آدھ کا ہاتھ بھی کوئی کسی کا ٹوٹا ہمارے ورکر کا. وہ پیچھے کھڑکی تھی اس کے اندر سے وہ اندر لے گیا ہمیں کمرے میں. انہوں نے پورا پتھراؤ کر دیا پیچھے اس کی کھڑکی سے. میں نے سب سے پہلے سارے میڈیا والوں کو وہاں سے ایگزٹ کروائی جن کے سر پھٹے ہوئے تھے, ہاتھوں میں سے خون تھا, پاؤں میں سے خون تھا. اس کے بعد ہم وہاں باقی ورکرز جو ہمارے تھے میں باری باری سب کو ایگزٹ کرائی. پھر مجھے جو کچھ لوگ باہر کھڑے تھے انہوں نے فون کیا کہ یہاں 3 ویگوز یا 4 ویگوز آئی ہیں جس میں اسلحے کے ساتھ لوگ اندر آئے ہوئے ہیں. نہ میرے پاس پتھر نہ میرے پاس کوئی پروٹیکشن. باہر پولیس کھڑی ہوئی. آپ لوگ ڈی آر او کے دفتر کے اندر ایک انتخاب کے دوران گھسے, اس کے نتائج جبان لگے تھے. انتخاب نہیں تھا جی, یہ ڈیٹ ہی غلط ہے. یہ انتخاب کا ہے ہی نہیں ویڈیو. یہ ویڈیو ہے 18 تاریخ کا, انتخاب تو 15 کو ہوا ہے. اچھا, لیکن بہرحال وہ کیونکہ نتائج کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. میں زئی صاحب ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں واپس آؤں گی. جس طرح کل فاروق حبیب صاحب بھی پولیس کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے. خان صاحب نہ صرف رول آف لا کی بات کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. تو کیا گرفتاری کا جواز آپ لوگ نہیں فراہم کرتے اس مختلف طریقوں سے؟ کوئی بہت ہی پرامن طریقہ نہیں ہونا چاہیے احتجاج کرنے کا؟ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس بارے میں بھی, اور پرویز الہی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی آپ سے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں علی زیدی صاحب سے. علی زیدی صاحب, اب ایک اور معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی رہی, یہ جو سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ سیاسی انتقام سے زیادہ آپ کی ناقص سیاسی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب سینئر سیاستدان بھی ہیں, بے شک ان کی پالیسی پارٹی کی الگ رہی, آپ لوگوں کی الگ ہے, وہ اتحادی ہیں محض آپ کے, لیکن وہ کہتے ہیں میں منع کرتا رہا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. اب جو ہو رہا ہے بھگتیں, یہاں پر کیئر ٹیکر بیٹھا ہوا ہے, آپ جو بھی کہتے رہے. یہ وائز ڈیسیجن تھا آپ کی پارٹی کا یا آج یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ اچھا, میں اف یو الاؤ می جی, میں ایک جملے میں پچھلی بات ختم کر دوں, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ہم نے وہاں سے ایگزٹ کیا کیونکہ ہمارے اوپر اسلحے لیس لوگوں نے اٹیک کمشنر کے دفتر کے اندر کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے باہر ہوائی فائرنگ بھی کی اور پولیس وہاں محض اسپیکٹیٹر بنی ہوئی تھی. ہم نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. میڈیا کے کیمرہ مین زخمی ہوئے, ہمارے لوگ زخمی ہوئے, مسجد پہ انہوں نے پتھراؤ کیا, مسجد کے شیشے توڑے, مسجد میں لوگوں کا سر پھٹا. اس کے بعد دہشت گردی کی ایف آئی آر مجھ پہ اور ہمارے ایم پی ایس جو میرے ساتھ تھے ان پہ کٹ گئی. سو یہ اس شہر کا حال ہے, اس صوبے کا حال ہے. تو یہ بہت ہی بڑا, یعنی کہ اٹیک بھی ہم پہ, ریگنگ بھی. ہم رزلٹ لے رہے تھے, رزلٹ مانگ رہے ہیں ہر الیکشن کا. کیا مانگ رہے ہیں؟ اب آپ کی جو بات تھی دوسری, جو پرویز الہی صاحب بڑے ہیں محترم, انہوں نے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ نے خود ہی کہہ دیا, وہ ہماری ایک کولیشن پارٹنر جماعت تھی. دوسرا, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں اور یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں اب کہ ہم اقتدار کی بھوکے نہیں ہیں, ہم اقتدار کے بھوک میں نہیں ہے ساری ہماری مہم چل رہی. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اقتدار چھوڑ کے آئے اس ملک کو صحیح سمت میں ڈالنے کے لیے, ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے. یہ ملک غنڈے بدماشوں کے ہاتھ میں اس وقت چڑھ گیا ہے. یہ ملک
انہوں نے 4 چیزیں کی ہیں جب سے آئے. نمبر 1 اپنے کیسز معاف کروائے, نمبر 2 اور چوری کی, نمبر 3 ہمیں 20 سال پیچھے 50 سال پیچھے لے گئے, اور ساری انرجیز نمبر 4 عمران خان اور تحریک انصاف اور ہماری لیڈرشپ کے اوپر رکھ دی. عمران خان کو اریسٹ کرنے سے عمران خان کو اریسٹ کرنے سے میں آ رہا ہوں میں عمران خان کو اریسٹ کرنے سے یا فواد چودھری کو اریسٹ کرنے سے یا ہماری لیڈرشپ کے اوپر اٹیک کرنے سے ملک کی معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی, یہ معاشی حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. اگر ہم آپ کی پالیسی کو اپوز کر رہے ہیں, آپ ایسے کام کریں کہ ہمیں شٹ اس اپ, آپ تو وہی کرے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اور اپوز کریں. الیکشن تو ہم مانگ رہے ہیں نا, تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, جو بھی قانونی ہمیں دائرے میں حد ملتی ہے. آپ اس حد تک بھی جانے کو تیار ہیں جو آج صدر مملکت نے بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہم فوری کی شرط ہٹا دیتے ہیں الیکشن سے, تو اس کو سمجھا جائے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے خان صاحب بھی اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فوری بے شک نہ ہو, لیکن کم از کم الیکشن پہ تو بات کر لیں, کیونکہ کیئر ٹیکر آپ کو مرضی کا نہیں ملا, وفاق قومی اسمبلی سے استعفے تمام انہوں نے قبول کر کے راستے بظاہر بند کر دیے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اچھا, یہ بھی ایک تماشا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استعفے قبول کر رہے ہیں, یعنی کہ سارے کریں نا, سب نے ایک ساتھ دیا تھا, پک اینڈ چوز, تو وہ بھی ایک انلیگل کام ہے. ابھی ہمارا 35 کا کیا, اللہ کا شکر ہے, اگلے دن 30 کا کر دیا, پھر ہم نے کہا جی 42 کا واپس لے لو, جو بھی رہ گئے تھے انہوں نے کہا جی اس کا بھی کر دو, تو ہماری اسٹریٹجی ٹھیک ہو گئی کم از کم استعفے ایکسیپٹ کرنے میں. میں کیونکہ صدر صاحب کی اور خان صاحب کی میٹنگ میں نہیں ہوں لاہور میں کراچی میں, تو میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, تو مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی. میں کل تک پتہ چل جائے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم لائن سے ہٹ کے بھی اب بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ ایکسٹراڈنری حالات پیدا ہو گئے ہیں. پہلے آپ لوگ زیادہ ایک پاورفل پوزیشن میں تھے, اب حکومت ہمیں کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے. آئی تھنک ہماری اب پوزیشن زیادہ پاورفل ہے, بیکاز ہمارے ہاتھ یعنی کہ اب رسیاں کھل گئی ہیں. ہم کسی حکومت میں نہیں ہیں, ہمارے صرف اب کراچی یا سندھ کے اندر ایم پی ایز اور کوئی بلوچستان کے ایم پی ایز رہ گئے ہیں. ہم پبلک میں ہیں, ہم عام عوام ہیں, ہم عام انتخابات مانگ رہے ہیں, ہم اس ملک کی مقدر کی باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم حکومت میں بیٹھے رہتے, پوائنٹ آف ویو ہمارا یہ ہے, ہم حکومت میں بیٹھے رہتے تو لوگ کہتے جی اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور الیکشن بھی مانگ رہے ہیں, ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. آخر میں جاتے جاتے صرف میری کیوریوسٹی کو کم کرنے کے لیے, یہ 4-5 لوگ جن کی پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں, ایک تو ان میں فواد چودھری صاحب ہے, آپ بھی ان میں شامل ہیں ویسے 4-5 لوگوں میں جن کا مشورہ خان صاحب سنتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا جی, میں اپنا انسولیسیٹڈ یا سولیسیٹڈ اوپینین دے دیتا ہوں فورمز میں جو پارٹی کے اویلیبل ہیں. خان صاحب از دا باس, وہ ساری مشاورت کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں. ونس اے ڈیسیشن از ٹیکن, اور خان صاحب کی یہ خوبصورتی ہے, یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہماری پارٹی کی پالیسی یا لیڈرشپ کی طرف سے آیا اوپینین, تو وہ انہوں نے پھر اپنے فیصلے کے اوپر ری تھنکنگ بھی کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیبنٹ کے اندر بھی جب ہم حکومت میں تھے, ایسے بہت سارے لوگ تھے جو پہلے وزیر رہ چکے تھے, اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ زیادہ ہی جمہوری کیبنٹ ہے, بیکاز یہاں بڑی اوپن ڈسکشن ہوتی ہے, سیریس ڈیبیٹس ہوتی ہیں آن ایشوز, آن یہ سمریز جو آتی ہیں وزارتوں کی. تو ہم خان صاحب بہت ہی زیادہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں, سب کا اوپینین لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا اوپینین دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. یعنی پھر یہ اسمبلی ریزولوشن کا تمام معاملہ خان صاحب کے اپنے ذمہ ہی آتا ہے, انہی کا فائنل فیصلہ تھا. علی زاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی دونوں اطراف کی, حکومت کی بھی, ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی جو اس وقت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے, ان کا اوپینین بھی آپ نے سنا. انشاءاللہ کل جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم اکانومی کے اوپر بھی بات کریں گے, ہم سیاسی طور پہ بھی جو حالات چل رہے ہیں اس پہ بھی تجزیہ شامل کریں گے, اور جو گرفتاری ہوئی ہے اور جو آگے بھی ڈسکوالیفیکیشن کی عمران خان صاحب کی رومرز اس وقت پھیلی ہوئی ہیں, اس کے کتنے امکانات ہیں, اس کا بھی ذکر کل ہوگا انشاءاللہ. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.